बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामीन, आज का हमारा मौजू दुनिया है, जिसका दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। ये लोग लोगों को बज़ाहिर कुरान पढ़ाते हैं, मगर साथ ही लोगों को कुरान मजीद के फ़रामीन की खुलेआम ख़िलाफ़ वर्जियाँ करने का आदी बना देते हैं। ये लोगों को जो कुरान मजीद पढ़ाते हैं उसमें ज़ात बारी ताला के फ़रामीन हैं। पारा नंबर 1 सूरह अल बकरा आयत नंबर 11 में फ़रमाने खुदा है, व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। उनसे जब भी कहा गया कि ज़मीन में फ़साद मत बर्पा करो, तो उन्होंने यही कहा कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। पारा नंबर 1 सूरह अल बकरा आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला की ज़ात इरशाद फरमाती है, वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। और जो उसको कबूल करने से इनकार करेंगे और वो हमारी आयात को झुटलाएंगे, वो आग में जाने वाले हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान आयत नंबर 105 में फ़रमाने खुदा है, वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बाद मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। तुम उन लोगों की तरह कतन न होना जो फ़िरक़ों में बट गए। उसके साथ साथ कुरान मजीद में ये भी पढ़ते हैं, सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 आयत नंबर 53 में फ़रमाने खुदा है, इन्न शैताना यंज़गु बैनहुम इन्न शैताना काना लिल इंसानी अदुव्वम मुबीना। दरअसल ये शैतान है जो इंसान के दरमियान फ़साद डलवाने की कोशिश करता है। यकीनन शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। जो हवाला जात पेश किए गए हैं, इनके अलावा ला तादाद हदूद व फ़राइज़ कुरान मजीद में ऐसे बयान किए गए हैं जिनकी ये लोग खुलेआम खिलाफ वर्जियाँ करते हैं। इसलिए इस किस्म के लोग नफ्स अमारा के फर्मा बरदार होते हैं। इस बिना पर उनके लिए तालिबुल दुनिया का लक़ब ही मौज़ू मुनासिब है। जिन लोगों के क़ल्ब तालिबुल दुनिया की गर्दश में रहते हैं, वो दीन को दीन नहीं रहने देते, बल्कि उसे फ़िरक़ों में तकसीम कर देते हैं। वो फ़रेब दुनिया में ही मगन रहते हैं। इस हकीकत का तज़किरा कुरान मजीद में इस तरह मौजूद है। पारा नंबर 7 सूरह अल इनाम आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला की ज़ात इरशाद फरमाती है, वज़रिल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लाइबन व लहवन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया। छोड़ दो उन लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और जिन्हें दुनिया की ज़िंदगी फ़रेब में मुब्तला किए हुए है। तालिबुल दुनिया अफराद की ख्वाहिश और तमन्ना यही होती है कि उन्हें इस फ़ानी दुनिया में ही सब कुछ हासिल हो जाए। उन्हें आखिरत का ना तो खौफ होता है और ना ही कोई डर। वो अपनी हर ख्वाहिश इस दुनिया में ही पूरा करने का जतन करते हैं। ऐसे लोग दुआ भी इसी ढब से करते हैं, जिसका तज़किरा रब्बुल आलमीन अपनी लारैब किताब में फ़रमाते हैं। पारा नंबर 2 सूरह अल बकरा आयत नंबर 200 में फ़रमाने रब्बे ज़ुल जलाल है, फ़मिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया व मा लहू फ़िल आखिरति मिन ख़लाक़। इन लोगों में से कोई तो ऐसा है जो कहता है कि ऐ हमारे रब, हमें दुनिया ही में सब कुछ दे दे। ऐसे शख्स के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तालिबुल दुनिया को इसी दुनिया में सब कुछ दे देता है, जबकि आखिरत में उसे कुछ भी हासिल ना होगा। इस हवाला से ज़ात पाक कुरान मजीद में बार बार ज़िक्र फरमाती है, जिनमें से एक हवाला ये भी मौजूद है। पारा नंबर 12 सूरह हूद
آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، من کانا یرید الحیات الدنیا و زینتہا نوفن الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم ان کو یہیں دے دیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ لوگ جنہیں شیطان اور نفس امارہ اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے، وہ راہ حق سے بہت ہی دور ہو جاتے ہیں، وہ رحمت خداوندی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ روز محشر ان کے لیے سخت عذاب کا دن ہوگا۔ دنیا کا مال و متاع، جاہ و جلال، شان و شوکت اور سونا چاندی ان کی قطعاً معاونت نہ کر سکیں گے، بلکہ ان کے لیے عذاب میں اضافہ کا سبب بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرامین اٹل ہیں جن میں کسی قسم کی کمی بیشی کا قطعاً کوئی امکان نہیں۔ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے، پارہ نمبر 10 آیت نمبر 34 سورہ التوبہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولینفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس فرمان کے ساتھ ہی سونے چاندی جمع کر کے رکھنے والوں کو ایک اور دردناک عذاب کے بارے میں اسی طرح خبر دے رہا ہے۔ پارہ نمبر 10 سورہ التوبہ آیت نمبر 35۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیاں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ بات حقیقت سے مالا مال ہے کہ کم فہم و فراست اور کم علم و عقل افراد کے ساتھ ساتھ راہ حق سے ناآشنا لوگ جب کسی طالب الدنیا کے ٹھاٹھ باٹھ اور جاہ و حشمت کو دیکھتے ہیں تو اش کر اٹھتے ہیں۔ یہ سلسلہ آج سے نہیں، ہزارہا سال قبل سے جاری و ساری ہے۔ جب لوگوں نے قارون کی جاہ و حشمت اور امارت کی انتہا پر نظر دوڑائی تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کتنا راضی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دعا مانگنے لگتے کہ یا رب العالمین ہم پر بھی قارون کی طرح مہربانی فرما۔ جب صبح قارون کے غرق ہونے کی خبر پھیلی تو وہی افراد جو کل دعا مانگ رہے تھے توبہ کرنے لگے۔ آج بھی طالب الدنیا افراد میں سے جس کے پاس جتنی دنیا ہوتی ہے وہ اسی قدر اتراتا ہے۔ علاوہ ازیں دوسرے لوگ اس کی ظاہری قوت کے حساب سے اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن طالب المولا ہستیوں کی سوچ و فکر اور فرمان مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلید التوحید کلام میں صفحہ نمبر 25، 26، 207 اور 224 پر فرماتے ہیں، طالب دنیا زے سگ کمتر است، ظاہر او گرچہ بجا و فراست۔ حرص دنیا دل گرفتہ از ریا، چوں زے دل دنیا رود محرم خدا۔ باہو مومن آ مرد است، دارد چشم باز، تارک و فارغ زے دنیا بے نیاز۔ او نہ بیند فقر را آن زرد رو، زاں کے زر آن راک شد با خجل سو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کا طالب کتے سے بھی گھٹیل ہے، خواہ بظاہر وہ جاہ و حشمت اور فہم و فراست کا مالک ہی کیوں نہ ہو۔ ریاکاری کے سبب
دنیاوی حرص و ہوا تیرے دل میں پیوست ہو چکی ہے۔ جب تک دنیا کا خیال تیرے دل سے نہیں نکلے گا اس وقت تک تو خدا کا محرم نہیں ہو سکتا۔ باہو، مومن مرد وہ ہے جو دنیا کی رنگینیوں سے اپنی آنکھ بند رکھے اور وہ دنیا کا تارک اور دنیا سے فارغ و بے نیاز ہو۔ جو لوگ سونے چاندی اور دنیا کے پرستار ہیں وہ فقیر کے ہم صحبت ہرگز نہیں ہو سکتے کہ ان کے چہرے دنیا کی پرستش سے زرد ہو گئے ہیں، کیونکہ دنیا اور سونا چاندی انہیں ہمیشہ شرمندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینے کی تلقین فرماتے ہیں، جسے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نور الہدیٰ خرد میں صفحہ نمبر 28 پر نقل فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اخرجوا حب الدنیا واجب و حب المولا فرد۔ دنیا کی محبت دل سے نکال دینا واجب ہے اور مولا کی محبت پیدا کرنا فرض ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ طالب دنیا کو سمجھانے کے لیے اپنی کتاب عین الفقر صفحہ نمبر 184 پر فرماتے ہیں، باہو دنیا دانی چیست پر درد و بلا، میں کند از ذکر و فکر حق جدا۔ اے باہو، تو جانتا ہے کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا پر درد بلا ہے جو حق تعالیٰ کے ذکر و فکر سے جدا کرتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلید التوحید کلام صفحہ نمبر 226 پر فرماتے ہیں، جو لوگ دنیا کی قید میں پھنس جاتے ہیں ان کے وجود میں خطرات شیطانی، وسوسہ، وہم نفسانی، حرص، حسد، طمع، لالچ اور تکبر قرار پکڑ لیتے ہیں۔ وہ انا، تکبر اور غرور کرنے لگتے ہیں، جس کے سبب وہ راہ حق سے مطلق بھٹک جاتے ہیں اور ہر ایک علم کے مقابل ہمیشہ شیطانی حجت اور حیلہ پیش کرتے ہیں۔ جب تک کسی شخص میں حرص، ہوس، حسد و تکبر موجود رہتا ہے، یعنی نفس امارہ کی اجارہ داری رہتی ہے، تب تک وہ طالب دنیا کے محور میں ہی مقید رہتا ہے۔ جس ہستی نے جیتے جی اپنے نفس امارہ کو مار لیا اور موتو قبل انتا موتو کی منازل طے کر کے تارک الدنیا کی راہ پر گامزن رہنا شروع کیا، اس کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقربین میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقربین اس جہان میں رہتے ہیں لیکن ان کے قلب محبت الہی میں مست رہتے ہیں۔ ایسی خوش بخت ہستیوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور الہدیٰ خرد صفحہ نمبر 16 پر درج فرماتے ہیں، اجسامہم فی الدنیا و قلوبہم فی الآخرہ۔ ان کے جسم تو دنیا میں ہیں لیکن ان کے دل آخرت میں ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مگن رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن پاک پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 112 میں فرمان رب ذوالجلال ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور الہدیٰ کلام صفحہ نمبر 57 اور 61 پر فرماتے ہیں، ہر کے یکتائے بے یکتا شد خدا، داد رخصت نفس شیطان با ہوا۔
دیدارا دیدار، بردہ نفس را بردہ ہوا، دل کی دائم با خدا شد روح بردہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چہا رفت از من عاقبت مارا چے نام، باہو در حگم شدہ بد نام را دادا سلام۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کوئی خدائے وحدہ لا شریک کے ساتھ یکتا ہو جاتا ہے وہ نفس، شیطان اور خواہشات کو ہمیشہ کے لیے رخصت دے دیتا ہے۔ میری آنکھوں کو دیدار نے اپنے اندر سمو لیا ہے اور میرے نفس کو خواہش لے گئی، میرا دل ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ ہو گیا ہے اور میری روح بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چلی گئی ہے۔ جب چاروں آنکھیں، نفس، دل اور روح میں نے خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیں تو پھر میرا کیا نام رہ جاتا ہے؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ باہو ذات ہو میں گم ہو کر سر ذات یاہو ہی رہ ہو گیا ہے۔ اس لیے میں نے اپنا نام الگ رکھنے کی بدنامی کو بھی سلام کہہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ جس کے درجات بلند کر دے اسے نہ صرف تارک الدنیا بنا دیتا ہے بلکہ اسے آخرت کی بھی کچھ پرواہ نہیں رہتی، وہ تو صرف ذات پاک کے دیدار میں ہی مگن رہتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب گنجل الاسرار صفحہ نمبر 27 پر فرماتے ہیں، فارغ از سود و بے غم از ضررم، دو جہان را بے نیم جو نخرم، میں دنیا آخرت کے نفع نقصان سے فارغ اور بے غم ہو چکا ہوں، میرے نزدیک دونوں جہان کی کچھ بھی اہمیت نہیں، میں دونوں جہان کو آدھے جو کے بدلے بھی نہیں خریدتا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔